सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FM4 के टीवी के प्रोग्राम असातीर में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। ख़वातीन और हज़रात, जैसा मैंने पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि हम आइंदा वाला प्रोग्राम भी सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ करेंगे और उनके फ़ज़ाइल सुनेंगे। वो उमर बिन ख़त्ताब के जिनके दौरे खिलाफत से आज तक अक़वाम आलम फैज़याब हो रही हैं। उन्होंने अपने दौर में ऐसे सियासी, इंतज़ामी, मुआशी, मुआशरती, तमद्दुनी इस्लाहात इजाद फरमाई कि उनको औलियात उमर से याद किया जाता है। मैं मुख्तसर आपको उनके औलियात का जिक्र करता हूँ और अपने मेहमानों की तरफ चलता हूँ। सबसे वो मशहूर चीज़ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल माल का क़याम फरमाया, सने हिजरी का आगाज़ उन्होंने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन का लक़ब उन्होंने इख्तियार किया, अदालतों का क़याम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, काजियों का तकर्रुर आपने फरमाया, फ़ौजी दिफातर की तरतीब आपने की, छावनियों का क़याम आपने फरमाया, मर्दम शुमारी का सही तरीका ईजाद किया, मुल्क की पैमाइश का तरीका इख्तियार किया, जेल खाना जात का क़याम किया, नहरों की खुदाई की, गैर मुल्की तिजारत में इस्तिलाहात नाफिज की, रातों को गश्त करके राया के हाल को मालूम करने का तरीका किया, पर्चा नवेसों का तकर्रुर किया, मुसाफिरों के लिए कुएँ खुदवाए, वज़ाइफ का इजरा किया, यतीमों और मस्कीनों के लिए वज़ाइफ का अहतमाम किया, नमाज जनाजा की 4 तकबीरों पर इस उम्मत को इकट्ठा किया, नमाज तरावी का अहतमाम फरमाया, बाकायदा तौर पर जो अहतमाम फरमाया वो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मसाजिद और मुअज़्ज़िनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, रूम ईरान को शिकस्त दी। गर्ज़ के मैं मुसलसल बोलता रहूँ और इस प्रोग्राम में वक्त कम है और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कारनामे ज़्यादा हैं। आइए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र खैर करें, उनके ज़िक्र से अपनी रूहों को मुअत्तर करें, अपनी समातों को पाकीज़ा बनाएं। इस मुअत्तर मुक़द्दस गुफ्तगू में आज मेरे साथ मेरे पहले मेहमान जामिया नुमानिया में उस्ताद के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए और गुजरांवाला में तकरीबन 1 दहाई से इमाम व ख़तीब के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए फ़ाज़िल नौजवान आलिम बाअमल हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ीशान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दूसरे मेहमान पहले दिन से हमारे साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप साहब? अल्लाह ताला का फज़ल, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज इंशाल्लाह मैं आपसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के मुतल्लिक़, दौर खिलाफत बिलख़ुसूस उसके मुतल्लिक़ मैं और मेरी ऑडियंस जानेंगे और सीखेंगे। और जैसे मैं स्टार्ट में कह रहा था, वो मुमकिन तो नहीं है कि एक प्रोग्राम में हम उनके फ़ज़ाइल और उनके कारनामों का ज़िक्र करें। तो वो आप अक्सर फरमाते होते हैं कि हमने तो बस हिस्सा डालना है हमें मुख्तसर वक़्त में। तो आपसे मेरा पहला सवाल आपसे है कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो ज़माना खिलाफत है, जो सुनहरी दौर है, जिसकी फैज़ की जो किरणें हैं उससे आज तक ज़माना फैज़याब हो रहा है, आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना खिलाफत के बारे में हमें कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। उस्मान भाई, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के बाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम के बाद आपके सवाल की तरफ अगर बढ़ूँ तो आपने अपने इंट्रो में उनकी खिलाफत के बहुत से नुमायाँ पहलू जो थे वो आपने जिक्र कर दिए। सही। आपके प्रोग्राम का वक़्त भी मुख्तसर होता है, तो उस मुख्तसर वक़्त को मद्देनज़र रखते हुए मैं कोशिश करूँगा कि जिनका जिक्र आपने अपने इंट्रो में करवा दिया है उनके अलावा मैं गुफ्तगू करूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर आपको पता है कि एक बहुत बड़ा फितना था, वो था नबुव्वत का दावा करने वालों का फितना, जिनकी सरकूबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की, और बल्कि सिर्फ सरकूबी नहीं की बल्कि उनको जहन्नम वासिल भी किया। सही। इसी तरह जो अरब के मुर्तद थे वो भी एक फितना था, जो मुनाफिकीन थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद वो खुल के सामने आए, वो एक बहुत बड़ा फितना था जिससे
اسلام کی جڑوں کو شدید خطرات لاحق تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بھی خاتمہ کیا۔ اسی طرح منکرین زکوٰۃ، یہ اس وقت ایک سب سے بڑا فتنہ تھا جس کے متعلق اعلان جنگ کیا اور پھر اس کا بھی خاتمہ کیا۔ مختصر یہ کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو اس دور خلافت میں بہت حد تک فتنے جو تھے وہ دب چکے تھے۔ اب فتوحات کا سلسلہ تھا۔ فتوحات کے سلسلے کے اندر اگر دیکھیں تو 12 ہجری سے اگر آپ شروع ہو جائیں تو سب سے پہلے عراق پر لشکر کشی، اس کے بعد 13 ہجری میں شام پر حملہ، پھر ہیرا کے جتنے بھی اضلاع تھے ان اضلاع کو مسلمانوں کے علاقوں میں مسلمانوں کی فتوحات میں شامل کرنا، پھر فتوحات عراق، قادسیہ کی فیصلہ کن جنگ، وہ ایک ایک پہلو ایک ایسا ہے کہ اگر آپ ایک ایک پہلو پہ بات کریں نا تو آپ کا ایک ایک پروگرام بھی کم ہے۔ جی بالکل ایسا۔ آپ کے پروگرام کے پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ مختصر میں صرف تعارف کروا رہا ہوں، اگر قادسیہ کی فیصلہ کن جنگ دیکھیں، اس میں فتح کے بعد پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے شام کا رخ کیا، پھر شام کی فتوحات، جنگ یرموک ایک بہت بڑی جنگ تھی، اس میں پھر ان کا فتح یاب ہونا، جنگ یرموک کے بعد دوبارہ شام کی طرف رخ کرنا اور پھر شام کا تقریباً سارا کا سارا علاقہ اس کو فتح کرنا، پھر بیت المقدس فلسطین کا رخ کیا، بیت المقدس کے بعد کیساریہ جو فلسطین کا ایک بہت بڑا ضلع تھا اور بہت بڑا گڑھ سمجھا جاتا تھا، اس کو فتح کیا۔ اس کے بعد مصر کی فتوحات کا آغاز ہوا۔ مصر کے اگر آپ دیکھیں تو بیشتر علاقے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام کا حصہ بنے۔ تو یہ ایک اتنی طویل فہرست ہے کہ اب ان فہرستوں میں، اس فہرست میں ہر جو فتح ہے وہ ایک مستقل جنگ ہے۔ صحیح۔ اور اس مستقل جنگ پہ اگر اس مستقل جنگی کارگزاری پہ جائیں تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زمانہ خلافت ہے اس کو آپ ایک پروگرام میں، ایک کتاب میں، ایک صحیفے میں بند نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو صدیاں لگ جائیں گی ان کے جنگوں کا ذکر کرتے کرتے، آپ کی عمریں گزر جائیں گی آپ ان کی فتوحات کا اور آپ ان کی خلافت کا، آپ ان کی خلافت کو سمو نہیں سکیں گے۔ 10 سال 6 ماہ اور 10 دن کا یہ ان کا پورا دور خلافت ہے، سنہری دور ہے۔ یہ جو ان کا دور خلافت 10 سال 6 ماہ اور 10 دن، یقین کریں عثمان بھائی اس 10 سال کے جو کارنامے ہیں اس کو 10 صدییں تو میں کہتا ہوں کم ہیں، اگر 10 سال بھی آپ دیکھ لیں جب سے تاریخ آج تک مطلب ان کے واقعات چلتے جا رہے ہیں اور ان میں دن بہ دن ایڈیشن ہو رہا ہے، وہ پھر بھی اپنا جو دائرہ ہے وہ اس کو احاطہ نہیں کر پا رہے۔ تو 2 لاکھ مربع میل کے حاکم، 2 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی، 3600 علاقے فتح کیے، 3600 علاقے فتح کیے۔ یہ فتوحات ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل میں جو علاقے فتح کیے گئے ہیں ان کے دور خلافت کے اندر کچھ تو انہوں نے خود کیے اور کچھ جو پھر آگے گورنر اور حاکم مقرر کیے تھے، اور انہوں نے جو یعنی ان کے دور خلافت میں مسلمانوں کے جو ایک باؤنڈری تھی اس میں جو علاقے شامل ہوئے ان کی تعداد 3600 ہے اہل سیر کے نزدیک۔ 3600 علاقوں کو فتح کر کے اسلام کے اندر داخل کرنا، یہ عثمان بھائی یہ چھوٹا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ 900 مساجد، 900 جامع مساجد بنائی انہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر، 900 مساجد جامع بنائی اور 4000 عام مساجد بنائی۔ باقی بہت ساری چیزیں آپ اپنے مطلب اس میں انٹرو میں بتا چکے ہیں، عدالتوں کا قیام، پولیس کا نظم، پھر وہ جیلوں کا قیام، ٹیکس کا نظام، بچوں کے وظائف، اگر مطلب ایک اتنی لمبی فہرست ہے کہ بس ہم وہی مثال ہے کہ ہم تو بس حصہ ڈال رہے ہیں۔ وہ جب آپ بتا رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کتنے علاقے فتح کیے، تو وہ اقبال ہی نہیں لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔
اچھا علامہ صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک ان کے فضائل اور کمالات تو اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، تو حاضری لگوانے کی نیت سے اور حصہ ڈالنے کی نیت سے آپ مجھے سیدنا عمر فاروق کے علم و فضل اور اخلاق و عادات کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مدعو کرنے کا شکریہ۔ آپ کے توسط سے ہماری بات جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے حوالے سے آپ کے ناظرین بھی جو ہے وہ اس کو سن لیں گے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنی تو کیا غیر بھی جانتے ہیں۔ ایسے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا نام آتا ہے نا تو غیر کے اوپر بھی ایک روب ہوتا ہے، وہ بھی مثالیں دے کر جناب عمر کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کعبے کا غلاف پکڑ کر ان کی دعا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن حشام، کہ یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دے عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ تو جو رسول کعبے کے اندر کھڑے ہو کر غلاف پکڑ کر دعا کر رہے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے قبول اسلام سے پہلے ہی اللہ کے نبی کے ذہن کے اندر ایک بڑا تصور تھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر ہی پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا۔ جناب عمر بڑے فصیح اللسان تھے، بڑے جو ہے وہ قادر تھے اپنی گفتگو کے اوپر۔ آپ کی گفتگو فصیح اور بلیغ ہوا کرتی تھی۔ جب آپ کسی کے سامنے کچھ بات کر دیتے تھے نا تو دل کے اندر اثر کیے بغیر وہ بات رہتی رہتی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صاحب مشکات نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے کچھ لوگ پیش کیے گئے، انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیض سینے تک ہے، کسی کی گھٹنوں تک ہے، اور ایک شخص ایسا ہے کہ اس کی قمیض جو ہے وہ پیچھے گھسٹ رہی ہے، وہ آگے چل رہا ہے اور پیچھے قمیض اتنی لمبی ہے۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا اس کی تعبیر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پوچھا کہ وہ بندہ کون تھا اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بندہ عمر تھا۔ اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر ہے دین، کہ اللہ نے عمر کو اتنا دین عطا فرمایا ہوا، اتنا دین عطا فرمایا ہوا۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے، اس کو بھی صاحب مشکات نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری انگلیوں سے نا کچھ دودھ نکل رہا ہے اور کچھ لوگ پی رہے ہیں، اور ایک بندے نے اتنا پیا کہ وہ خود سیراب ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ اور بندہ کون تھا؟ فرمایا عمر ہے، اس نے اتنا مجھ سے علم حاصل کیا، اتنا فیض حاصل کیا کہ وہ خوب پورا سیراب ہو گیا۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے ایک علمی مقام رکھتے ہیں، اور کوئی بھی مسائل اگر پیش آ جاتے تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بڑی آسانی سے حل فرما دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے جو قرآن کریم نازل کرنا ہوتا پہلے عمر کی زبان پر وہ جاری فرما دیا کرتے تھے۔ کتنے سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر جناب عمر کی موافقات کے اندر وہ آیات یعنی اللہ نے جو نازل کرنا ہوتا تھا نا وہ پہلے عمر کی زبان پر جاری فرما دیتے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری فرما دیا۔ اور اتنے باکمال شخصیت ہونے کے باوجود آپ کے اندر سادگی اتنی تھی کہ پیوند زدہ لباس پہننا آپ اسی کو اپنا فخر سمجھا کرتے تھے، اور لوگوں سے آپ نے جیسے ہی خلافت آپ کو ملی نا، لوگوں سے کہہ دیا کہ بھئی اگر مجھ سے کوئی معاملات ایسے ہونا تو تم مجھ سے پوچھ گچھ کر سکتے ہو۔ وہ ممبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہوگا کہنے لگا کہ عمر تو ادھر ادھر ہو کر تو دیکھ، ہم خود آپ کو سیٹ کرنے پر قادر ہیں۔ تو اسی وقت اعتراض ہوا تھا نا کہ یہ آپ نے جو قمیض پہنی ہوئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بیٹا یہاں پر موجود ہے، وہ اس کا جواب دے گا۔ تو آپ ایک ورع اور تقوی کے اندر حد سے آگے بڑھے ہوئے متقی، کہتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے نا تو
آواز آتی تھی ایسے جیسا کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو، اور وہ آواز حضرت عمر کی تھی. ان کے اوپر ایسی ایک کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی کہ صحابہ کرام ان کی کیفیت جو ہے وہ نماز کے اندر خود محسوس کیا کرتے تھے. اور اسی طرح ایک اور جگہ ملتا ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تواضع اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ آخری وقت میں نا آپ نے اپنے بیٹے کی گود کے اندر سر رکھا ہوا تھا، تو سر کو ہٹا کر نہ زمین پر رکھ لیا اور اپنے رخساروں کو زمین پر رگڑنے لگے. تو قریب تھا کہ خون نکل آئے، اتنی سرخ رخسار ہو گئی، اور بولنے کی سکت نہیں تھی، بولنے کی طاقت نہیں تھی. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان کے لبوں کے قریب اپنے کانوں کو کیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کے ہلکے ہلکے جو ہے وہ لب ہل رہے تھے. تو فرماتے ہیں جب میں نے قریب کیا نا تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے ویل لک یا عمر، اے عمر تیرے لیے ہلاکت ہو جائے گی اگر تیرے رب نے تیری بخشش نہ کی. حالانکہ عمر وہ شخصیت کہ بیوہ جو عورتیں ہوتی مشکیزیں اپنے سر کے اوپر اور اپنی کمر اپنی پشت کے اوپر لاد کر لا کر ان کی خدمت کیا کرتے. وہ واقعہ تو کہیں بھی نہیں بھولنے والا نا، جو ان کا غلام اسلم، یہ دونوں جب گئے ہیں چپکے چپکے رات کو، وہ چیزیں اٹھا کر سامان اٹھا کر بوری اپنا اوپر لے کر آ رہے ہیں. اسلم نے کہا کہ حضرت مجھے دے دیجئے. فرمایا کہ آج تو یہ تو اٹھا لے گا، کل قیامت والے دن بھی میرا بوجھ اٹھا لے گا. تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ تمام مکاتب فکر اور تمام مسلم ہو یا غیر مسلم ان کے نزدیک جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام ہے. اور ان کا مقام اس لحاظ سے کہ آپ عدل و انصاف، آپ علم و فضل، آپ تقوی، خوف خدا اور خشیت آپ کے اوپر ہر وقت طاری رہا کرتی تھی. بھائی بات سبحان اللہ. اچھا حضرت جب فرما رہے تھے کہ وہ آخری وقت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر اگر تمہاری بخشش نہ ہوئی تو تمہارے لیے ہلاکت ہے، تو یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور انکساری ہے. کچھ لوگوں نے اس حوالے سے بڑا غلط مطلب نکالا، تو اس کا جواب حضرت نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں دیا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی کہ اس در سے میت اٹھائی گئی ہے. کہ تم لوگ پتہ نہیں کہاں پہ کیا سوچ رہے اشرف مبشرہ میں سے ایسے بالکل ایسے بدری صحابی ایسے. پھر وہ بیت رضوان میں سے ہیں. ہاں ایسے تو ایسی سندیں حاصل ہیں کہ بالکل ایسے. اچھا آپ صاحب، آپ جیسا کہ پہلے آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ تو ہماری زندگیوں میں بھی ممکن نہیں کہ ہم ان کے فضائل اور کمالات جو ہیں وہ مکمل طور پہ بیان کر سکیں. اور میں تو کہتا ہوں ان کا دور خلافت ان کی ایک زندہ کرامت ہے. لوگ اولیاء کی کرامت دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ کیا کرامتیں ہیں جی اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی. آج کل کچھ وہ جیسے پچھلے پروگرام میں تھا کہ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو، تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہی ان کی کرامت ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کیا شانیں ہیں. جی جی اس متعلق آپ کچھ ارشاد فرمائیں. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. حضرت فرما رہے تھے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جب اتارنا ہوتا تو وہ پہلے عمر کی زبان سے جاری کرے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے اندر 27 آیات ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا پر نازل ہوئی. اللہ اللہ منشا پر نازل ہوئی ہے، چاہت پہ. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے ہاں عمر کا کیا مقام ہوگا کہ عمر نے چاہا اور اللہ نے قرآن بنا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس راستے سے عمر گزرتے ہیں نا شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک اور مبارک، اور آج جس راستے میں عمر کا ذکر ہوتا ہے وہ راستہ بھی شیطان چھوڑ دیتا ہے. یہ تو قیامت تک کے لیے نا. جی جی ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان قیامت تک کے لیے ہے. جی بالکل ایسے. تو قیامت تک جس راستے سے عمر گزرے گا نا ایسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جناتی اور انسانی شیاطین، الفاظ سنیے گا اگر میں مطلب اردو میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں،
کہ جناتی اور انسانی شیاطین یہ عمر سے بھاگ گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا, یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ ایک وقت آئے گا جب انسان کی شکل میں جو شیاطین ہیں وہ سامنے آئیں گے, جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ کریں گے, زبان درازی کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا کہ انسانی شیطان بھی ہیں. وہ دوسری روایت جو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے وہ الگ روایت ہے, یہ روایت الگ ہے, اس کو امام بہقی نے نقل کیا ہے. اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور میں فتنے والے جو اٹھنے والے فتنے ہیں ان کا بھی بتا دیا کہ وہ جو فتنے اٹھیں گے نا وہ بھی نشانی بھی بتا دی کہ ان کی وہ عمر سے بغض رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, آخری ایام کی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کے سہارے پہ, ان کے کندھوں پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے اور سہارا لے کے چل رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا کہ قیامت والے دن بھی ہم تینوں ایسے ہی اٹھائے جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان. یہ عمر کا مقام ہے. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ عمر کیا مجھ سے مجھے اس لقب سے یاد کرتے ہیں, حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ عمر سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوتا. اللہ. کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا ابوبکر. سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں اللہ عمر کی قبر کو روشن کرے. ذوالنورین وہ فرماتے ہیں کہ اللہ عمر کی قبر کو روشن کرے جنہوں نے تراویح کی جماعت کا ایسا نظم قائم کیا کہ جنہوں نے مساجد کو مزین کر کے رکھ دیا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام الاولیاء, امام المتقین, بے شک بے شک, داماد رسول, آل رسول, وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب صالحین کا ذکر کرو نا تو عمر کو نہ بھولنا. اللہ 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 بھائی, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. جب صالحین کا ذکر کرو سبحان اللہ تو عمر کو نہ بھولنا. سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے بیزار ہوں, میں اس شخص سے بیزار ہوں جو ابو بکر و عمر کے متعلق بھلائی کا ارادہ نہیں رکھتا یا بھلائی کی بات نہیں کرتا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ آل رسول. تبرہ کرنے والے امام الائم, تبرہ کرنے والے کیوں اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں؟ اس بلی کی طرح, وہ اس کبوتر کی طرح جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتی ہے, یہ ویسے ہی ان کی مثال ویسی ہے. بہرکیف خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اقوال ہیں جو اقوال ان کے فضائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ان کا تو ایک ایک لفظ, ان کا ایک ایک قول ان کی فضیلت کی گواہی دیتا ہے نا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر صبر و شکر دو سواریاں ہوتی نا تو میں پرواہ نہ کرتا کہ کس پہ سوار ہوں. اچھا, زمانہ حاضر کے اندر بھی کچھ چیزیں ان کا بلکہ ایک ایک قول, ایک ایک لفظ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بے شک بے شک. وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص راز چھپاتا ہے نا اس کا راز اس کے ہاتھ میں ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, یار میں تینوں دسن لگا کسی نو دسی, اور وہ آگے یہ کہتا ہے کہ میں ادھر راز دسے تو اگے نہ کسی نو دسی ایسے. اور سیدنا عمر بن خطاب کیا فرما رہے ہیں کہ راز تب تک راز ہے جب تک تمہارے ہاتھ میں ہے, جب آگے گیا تو جب تمہارے ہاتھ سے نکلا تو پھر وہ راز نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں سائل کے سوال سے اس کی عقل کا اندازہ کرتا ہوں. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے حضرت فرما رہے تھے علم کی یہ مثال تھی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے سیدنا عمر کو عطا کیے گئے. ہر صحابی ایک موتی ہے, بے شک, اس کا ایک الگ ہی مقام ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکومت کے لیے ایسی شدت کی ضرورت ہے, آج کے ہمارے حکمرانوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, ایسی شدت کی ضرورت ہے جس میں جبر نہ ہو, اور ایسی نرمی کی ضرورت ہے جس میں سستی نہ ہو. عدل و انصاف کا پیکر. عدل
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عدل کے لیے استعارہ بن گئے ہیں. جی بے شک. انصاف کا استعارہ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ عمر کو دیکھے, عدل کا استعارہ دیکھنا ہے تو عمر کو دیکھے, صحیح. سخاوت کا استعارہ دیکھنا عمر کو دیکھے, علم کا استعارہ دیکھنا عمر کو دیکھے, میں کس تواضع کا استعارہ دیکھنا عمر کو دیکھے, زہد کا استعارہ دیکھنا عمر کو دیکھے, مساوات کا استعارہ دیکھنا ہے تو عمر کو دیکھے, اخلاق کا استعارہ دیکھنا عمر کو دیکھے, خوف خدا کا استعارہ دیکھنا عمر کو دیکھے, درگزر کرنے کا استعارہ دیکھنا ہے تو عمر کو دیکھے. عمر کی کس موقع پہ مثال دوں؟ ایسے سبحان اللہ سبحان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہمیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی اور ان کی زندگی پہ کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہر طبقے کے لیے مشعل راہ. اگر کوئی حکمران ہے تو وہ سیدنا عمر کو دیکھے, کوئی راتوں کو عبادت کرتا ہے تو وہ سیدنا عمر کو دیکھے, جو گھر والوں پہ مہربانی کو دیکھنا ہے تو عمر کو دیکھے, سختی کو دیکھنا ہے تو عمر کو دیکھیں. کفار کے بارے میں جو غیظ المنافقین اشداء علی الکفار کے مثال, بالکل ایسے. اچھا علامہ صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ اسلام میں جو مسجد میں پہلی دہشت گردی کی بنیاد رکھی گئی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت اور قتل سے رکھی گئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں تو شکست دے نہ سکے, تو پھر انہوں نے کہا کہ ایسی حالت میں شکست دیں کہ جب یہ عبادت میں محو ہوں. تو آپ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت کا دردناک واقعہ ہے اس کے متعلق ہمیں کچھ تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں عثمان بھائی, شہادت جو ہے نا جی, وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. صحیح. ایسی نعمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ نبوت کا مقام صدیقین, شہداء, صالحین سے بڑھ کر ہے, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, لیکن نبوت کے مقام پر فائز ہونے کے باوجود, ایک بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں, لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل, کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں, میں شہید ہو جاؤں, اللہ مجھے پھر زندہ کرے, میں پھر جہاد کروں, پھر میں شہید ہو جاؤں. پتہ چلا کہ شہادت بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ نبی, ایک میں نے جیسے بیان کیا کہ دو مقام بلند ہیں, تو وہاں پر فائز ہونے کے ساتھ اللہ کے نبی شہادت کی تمنا فرما رہے ہیں. اور پھر آپ کو تو یہ علم ہی ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس نعمت کو خود مانگا کرتے تھے, صحیح, دعائیں کیا کرتے تھے, کیونکہ ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس بندے نے نہ کبھی جہاد کیا, نہ کبھی اس کے دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا, فرمایا وہ منافق کی موت مرا. اللہ, وہ منافق کی موت مرا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک وجعل لی موتا فی بلد حبیب, یا اللہ اپنے راستے کی شہادت دے دے اور اپنے نبی کے دیار کی موت, اپنے نبی کے شہر کی موت ہے. یعنی شہر سے بھی کتنی محبت, رسول اللہ سے محبت کا استعارہ بھی ہوا. جی جی بالکل, ماشاءاللہ جیسے فرما رہے تھے, تو دیکھیں کتنی اس شہر سے بھی محبت ہے, اور یہی محبت ہے کہ اللہ نے کیسا قبول فرمایا ہوا ہے کہ آج تک جناب رسول اللہ کے پہلو میں ہے. اللہ. تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے, کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے. خیر جیسے آپ نے فرمایا کہ کبھی ان کو میدان کے اندر تو شکست ہو نہ سکی, اور ان کے قدم بڑھے تو آگے ہی بڑھتے چلے گئے. تو دشمن نے دیکھا کہ یہاں پر تو ہاتھ بندھے ہوئے, نظریں جھکی ہوئی, خوشی اور خضوع کا عالم ہے. وہ فیروز ابو لؤلؤ فیروز مجوسی, مغیرہ شعبہ کا غلام تھا, مجوسی النسل تھا. تو اس نے شروع سے ہی خنجر کو 3 دن جو ہے وہ زہر کے اندر رکھا, اور اتنا وہ خطرناک زہر تھا, اتنا خطرناک کہ اس کی تو بو سے ہی جو ہے وہ لوگ متاثر ہو جایا کرتے تھے. لیکن یہاں پر وہ 3 دن خنجر اس کے اندر رکھا ہے, اور پھر محراب کے اندر آ کر چھپ گیا. تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے نکلے ہیں, فجر کی نماز شروع کی ہے, اور جیسے ہی شروع کی ہے تو اس نے خنجر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں اتار دیا. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ گرتے گرتے
पीछे बिल्कुल अब्दुर्रहमान इब्न औफ खड़े हुए थे, उनको अपने मुसल्ले पे खड़ा कर दिया और फिर वो सफ़ों को चीरता हुआ निकला, सफ़ों को चीरता हुआ निकला और जाते जाते बहुत सारे लोगों के ऊपर उसने हमला कर दिया। बाज़ रिवायत में मिलता है कि 7 आदमी उस मौके पर जो है वो शहीद हो गए। तो जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उठाकर जो है वो घर में लाया गया। तो जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा कि मुझे ये किसने वो किया? लोगों ने बताया कि वो फलां मजूसी नस्ल गुलाम था। आपने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मालिक तेरा शुक्र है किसी मोमिन मुस्लिम के हाथ से तो नहीं मैं ऐसा हुआ। तो फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये 27 ज़िलहज का वाक़या है, 27 ज़िलहज फजर की नमाज का ये वाक़या है। और उसके बाद जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 3 दिन जो है वो ज़ख्मों के अंदर ही रहे हैं, तकलीफ़ पर तकलीफ़ बर्दाश्त करते रहे। अलबत्ता फिर तकलीफ़ जो है वो बर्दाश्त से जब बाहर हुई, जो रब को जो मंजूर था, यकम ज़ुल्हज जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखें बंद हुई। यकम मुहर्रम उल हराम जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फिर तदफीन की गई। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका, आप सब बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। मैं अक्सर दुआ करता हूँ प्रोग्राम के इख्तिताम में कि जहाँ पे सैयदना जिस भी सहाबी का जिक्र हो कि उनकी कब्र पर करोड़ा रहमतें नाजिल हों। और क्या शान है सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि वो वहाँ पर आराम फरमा है कि जहाँ पे सुबह और शाम 70,000 फरिश्ते सलामी पेश करते हैं और दुरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश करते हैं। वहाँ पर किसी ज़ुबान दराज की ज़ुबान के अल्फाज नहीं जाते, वहाँ जाता है तो फरिश्तों का दुरूद व सलाम जाता है। आखिर में मैं कुछ अशार जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अकीदतन पेश करना चाहूँगा कि सुना है मैंने तस्बीह या उमर हक से, सुना है मैंने तस्बीह या उमर हक से, कमर पे कुफ्र की गहरे निशान पड़ते हैं, इसीलिए मैं शनासाए मुश्किलात नहीं, उमर के नाम का रस्ते भी मान रखते हैं। ये ख्वाब हज़रत फ़ारूक का नतीजा है जो मस्जिदों में मुअज़्ज़न अज़ान देते हैं। पहुँच ना पाएगा कोई तेरे मुकाम तलक, दुरूद पढ़ के फ़रिश्ते ज़ुबान देते हैं। अली के दस्ते कभी से वो खाएंगे दुर्रे, अली के दस्ते कभी से वो खाएंगे दुर्रे, तुम्हारे बारे में जो हल्का गुमान रखते हैं, ये सिर्फ तेरे लिए वजह इफ्तिखार नहीं, तबस्सुम उनकी सना सब जहान करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले से अल्लाह ताला आज के ज़िक्र की बरकतें हमें अता फरमाए और खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगियों को पढ़ना चाहिए। जैसे कि उलमाए किराम फरमा रहे थे कि उनकी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है वो हमारे लिए मशअल राह है। आज प्रोग्राम पेश करते हुए कहीं कोई गलती कोताही गफलत हुई तो मैं अपने अल्लाह की बारगाह से माफ़ी का खासगार और तौबा का तलबगार हूँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।